अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम इस किताब में से जो कुछ भी पढ़ें तो उससे हमें हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उसकी खैर और बरकत से हमारी दीन और दुनिया को सँवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वन मोर टाइम हम पढ़ रहे हैं अपनी कुरानिक प्रेयर्स एंड सिलेक्टेड वर्सेस की सीरीज़ में सूरह राद। कुरान करीम का जो हमने इसका थोड़ा-सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ये आज हमारा 4th पार्ट है इसका। कुरान करीम की ये 13वीं सूरत है, तरतीब के एतबार से 13वें पारे में पाई जाती है। इसका नाम जो है वो 13वीं आयत से लिया गया है, सूरह राद। मैं ये जल्दी-जल्दी इसलिए कह रही हूँ कि हम ये चौथा पार्ट है आज हमारा और हम हर पार्ट में ही इस बात को रिपीट करते हैं जब तक ये सूरह ख़त्म होगी, कम से कम ये सबक सबको याद हो जाएगा। इस सूरह की यूनिकनेस ये है कि ये इनिशियल सूरह है। ये अलिफ लाम मीम रा से शुरू होती है। अलिफ लाम मीम रा जो है वो एक वाहिद इनिशियल है, वो पूरे कुरान में और कहीं नहीं रिपीट हुआ किसी और सूरह में। इस सूरह में सेकंड सजदा भी आया है जो आया नंबर 15 में है और अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम आया है सूरह में अल मुतआल, जो उस पूरे कुरान में सिर्फ़ एक बार यूज़ हुआ है और वो भी इसमें है। ये है इस सूरह की यूनिकनेस। सूरह के बारे में जो है मक्की और मदनी होने के बारे में स्कॉलर्स में ज़ाहिर है एक उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है। कुछ स्कॉलर्स इसको मक्की कहते हैं, कुछ मदनी कहते हैं। अपनी छोटी-सी ज़हन के साथ, छोटी-सी मालूमात के साथ अगर हम इस सूरह को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जब तक हम इस सूरह को ख़त्म करेंगे, तो मेरा ख़्याल है शायद ज़ाहिर है हमारी क्या हैसियत है स्कॉलर्स के मुकाबले में, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम इस बात को समझ पाएँगे कि क्यों स्कॉलर्स में ये इख्तिलाफ़ है। क्योंकि हम इस सूरह में दोनों ही मज़ामीन को वो देखेंगे, जो मक्की सूरह का भी मज़मून है, शुरू की आयतों में वो भी पाया जाता है और जो मदनी सूरह का मज़मून है। तो वो दोनों का मिक्सचर ही है मज़मून के एतबार से भी। बहरहाल ये सूरह यूसुफ के बाद रखी गई है कुरान में तरतीब के एतबार से। तो इसका जो रिलेशन है मतलब जो मौज़ू है एक चल रहा है जब सूरह यूसुफ में आया और उससे पहले की 2 सूरतों में आया, वो ये है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये बयान है कि इंसान इस दुनिया में ये आँखें खोल के ये देखे कि अल्लाह के रास्ते पे चलने में ही फलाह है। अल्लाह के रास्ते पे चलने में ही एंड ऑफ द डे इंसान इस दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। आखिरत की भलाई डेफ़िनेटली सिर्फ़ हक़ पर चलने में है। बज़ाहिर दुनिया का रास्ता कितना ही मुश्किल हो, कितना ही सब्र आज़मा हो और कितना ही आपका इम्तिहान लेने वाला हो, आखिरत तो नो डाउट उन्हीं लोगों के लिए है। दुनिया में भी हम उन लोगों को कामयाब होता देखते भी हैं। कभी-कभी आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि बज़ाहिर कुछ लोग जो जंग आज़ादी लड़ रहे थे और वो शहीद हो गए और उन्होंने किसी आज़ादी को देखा नहीं, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद वो दुनिया में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो उनका कामयाबी इस इन अ सेंस है कि मुसलमान की एक बड़ी अच्छी ये ख़ासियत है कि जब वो किसी भी जिहाद में जाता है, तो वो शहीद होता है या गाज़ी होता है। और जब मैं यहाँ ये जिहाद की बात कर रही हूँ, तो ये वो तीर तलवार वाला मैदान वाला जिहाद नहीं है कि जिसमें एक जंग हो रही हो। ये उस जिहाद की भी बात है जो इंसान के अपने अंदर हो रही होती है, जो बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा होता है। तो बुराइयों के खिलाफ जब वो लड़ता है और उसका सब्र जवाब दे रहा होता है और उस बुराई के खिलाफ लड़ने में जो उसको तकलीफ़ हो रही होती है, जो उसका हर्ट हो रहा होता है किसी भी सेंस में वो, तो वो सारी जो उसके दिल पे जो वो एक ज़ख्म पड़ रहे होते हैं, उनकी हैसियत वही है जो कि इंसान के जिस्म पे एक फ़िज़िकल ज़ख्म पड़ रहे होते हैं। और एक शहीद आदमी उसमें होता है और उसको उसका सवाब मिलता है। तो सिमिलरली इंसान जब उस राह में प्रोग्रेस करता है, जद्दोजहद करता है, तो वो सवाब भी उसका वैसा ही है। तो ये जनरली इस सूरा का पूरा मज़मून उसी के अराउंड घूमता है। अब तक हमने लास्ट टाइम जो थी हमने आया नंबर हमने करी थी 17 तक। लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था, उसमें हमने 17 आयाज़ कर ली थी। एक जनरल छोटा-सा ख़ाका माइंड मैप अगर हम बना लें, तो आया नंबर 1 जो है वो अल्लाह तबारक तआला के मुतालिक है, यानी इंट्रोडक्टरी आया होती है नॉर्मली तो वो ये है कि ऑल बुक एंड द कुरान इज़ हक़। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जितनी तौरात, ज़बूर जितनी किताबें आई थी अल्लाह की तरफ से वो भी इसी लाइन की थी, इसी सिलसिले की थी और ये कुरान भी उसी की सिलसिले की एक आखिरी कड़ी है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आया नंबर 2 से 4 में जो है अल्लाह के साइंस सूरह रात, रात का मतलब गरज, चमक, कड़क बादलों का टकराना आपस में, तो ये भी एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक बहुत बड़ा कुदरत का एक साइन है, एक
قدرتی چیز ہے یہ ایک۔ تو یہاں سے اس سورہ میں ان آیت نمبر 2 سے 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو سائنز ہیں اس کے تھرو بھی انسان کی توجہ ڈائیورٹ کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آیا 5 سے لے کر آیا 7 تک جو ہے وہ وہی جو ایک ٹپیکل بیہیویئر ہوتا ہے نان بلیورز کا، کہ جن کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، ان کو لاجیکلی ہی یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آیا نمبر 5 سے 7 میں اس وقت بھی جب ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اب بھی، اور ہمیشہ اس طرح کا جب بھی مضمون قرآن میں آئے، اس سے ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ نہ ماننے والے چاہے کتنے ہی شدید سخت محسوس ہوں ہم کو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آدمی سوچتا ہے ارے یہ میری بات کہاں مانیں گے، یہ کہاں سنیں گے میری بات، ان کے دل پہ کہاں اثر ہونے والا ہے، مطلب بعض اوقات کوئی دشمن، کوئی نہ ماننے والا، کوئی سامنے والا شخص اتنا جھگڑالو، اتنا ضدی، اتنا اکڑ، اتنا روڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ آدمی دل میں سوچتا ہے کہ یار اسے تو کہنا ہی بیکار ہے۔ لیکن ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مستقل مستقل ایک آرگیومنٹ دے کر، ایک دلیل دے کر، ایک کنورسیشن کے تھرو ایک انٹلیکٹ پہ نوک کرتا ہے انسان کی، اس کی عقل کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر سے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ حق اور سچ کے راستے پہ چلنے والے اگر کسی بھی معاملے میں، دنیاوی معاملہ ہو یا دینی، ایکچولی دنیاوی اور دینی جو جب ہم کہتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں شاید ایک تصور یہ آتا ہے کہ دینی معاملہ تو یہ ہو گیا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اور جو ہمارے روزے، نماز، قرآن، یہ تمام چیزیں دینی ہو گئیں، جو ہم یہ کچھ اپنی کلاسز کر لیتے ہیں، یا یہ سب دین سے تعلق ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، جب ہم اپنا روٹین کا کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہو گئے۔ لیکن مسلمان کی زندگی میں دین اور دنیا کا کوئی خاص مطلب یہ کوئی ایسا ڈفرینسیشن ہے نہیں۔ دنیا میں بھی جب ہم جاب بھی کر رہے ہیں، جب ہم گھر میں اپنے لوگوں سے بھی ڈیل کر رہے ہیں، گھر کے معاملات کر رہے ہیں، کوئی اپنے بزنس کے متعلق کوئی فیصلے کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے متعلق کوئی فیصلے کر رہے ہیں، کوئی پڑھائی کا فیصلہ ہے، کوئی کاروبار کا فیصلہ ہے، کوئی شادیوں کا فیصلہ ہے، ہمارے تو یہ ساری چیزیں بھی انڈر دا امبریلا آف دین ہی ہے نا۔ ہم یہ تمام فیصلے ایک لمٹ سے باہر جا کر نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ اس ہی امبریلا میں رہتے ہوئے ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں، وہ اسی امبریلا میں رہتے ہوئے ہی سکسیس حاصل کرتے ہیں، اور جو ڈس بلیورز ہیں وہ ان کے ساتھ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کو دلیل دے کر ہی ان کے ساتھ آرگیومنٹ کیا جائے، اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بات یہی ہے کہ جو ہدایت ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر صرف پڑھانے والے یا ٹیچر کی قابلیت کی وجہ سے کوئی شخص، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم کامیاب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تعلیم دی تھی، اس وقت مکہ میں کوئی کافر نہ رہتا۔ مکہ کے لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے آپ کی پریچنگ شروع کرنے سے پہلے، کہ وہ تو ویسے ہی آپ کو صادق و امین اس زمانے میں کہتے تھے جس وقت کے اسلام کی طرف سے ایمانداری کا اور آنےسٹی کے کوئی لاز نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہاں لوگ کافر بھی ہوئے، آپ کے سگے چچا زاد بھائی، سگے ریلیٹیو، سگے رشتہ دار جو تھے، انہوں نے آپ کا اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہدایت یا کسی بھی پریچنگ کا جو نتیجہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم ایک حق اور سچ بات کہتے رہیں، اینڈ آف کورس یہ کہنا بہت آسان ہے، جب آپ انسان کو دنیا میں کسی صحیح کام کا صحیح نتیجہ نہیں ملتا، تو یہ بھی ایک جدوجہد ہے بہت سخت، کہ جب وہ ایک صحیح بات کر رہا ہے، اس کا نتیجہ اسے صحیح نہیں مل رہا، وہ بظاہر جو لوگ غلط بات کر رہے ہیں وہ بظاہر کامیاب نظر آ رہے ہیں، تو وہ اس پہ کڑتا بھی ہے، جلتا بھی ہے، لیکن اس کمزوری کی حالت میں اس کو جو مدد ملے گی وہ اللہ کی طرف سے صبر بھی ملے گی۔ پیچھے سورہ یوسف میں ہم یہ پورا پڑھتے رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ اتنے عرصے جیل میں رہے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں، اور یہ تمام آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا وہ اس کو سہتے رہے۔ تو یہ تمام متن تھا آیہ نمبر 5 سے 7 کا۔ پھر 8 سے لے کر 10 تک تو ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، بچہ جو فیٹس ہے، وہ جو ماں کے اندر پل رہا ہے، وہ آگے آ کر وہ اچھا ہوگا، نیک ہوگا، برا ہوگا، وہ تمام اس میں بات کی تھی ہم نے۔ اور پھر آیت نمبر 11 بڑی مشہور زمانہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی حالت خود نہیں بدلتا، اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ تو اس سلسلے میں جیسے ایک بڑا وہ مجھے یاد آیا ایک اسٹوری، ویسے تو ہم یاد کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ریویژن کے طور پر، ایک بار کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ نا قضا اور قدر کے معاملے میں کچھ لوگ
کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ پھر وہ دوسروں کو بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب سب کچھ لوہے محفوظ پہ لکھ ہی دیا گیا ہے، جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، تو بھئی پھر ہم اپنے لیے کچھ کیوں کریں؟ اب اگر میرے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ مجھے اتنا رزق ملے گا، تو پھر وہ ملنا ہی چاہیے۔ پھر میرے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ میں یہ برائی کروں گا، تو پھر یہ برائی تو مجھ سے سرزد ہوگی ہی نا۔ تو پھر یہ تو لکھا ہوا تھا، یہ تو ڈیسٹنی تھی، تو پھر مجھے کس بات کی مطلب میرے لیے سزا ہے یا کیا ہے؟ تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی اسی طرح کا معاملہ پیش ہوا، اینڈ دس آلسو شوز the wisdom of حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، may اللہ پلیز بی ود ہم، کہ جب ایک شخص نے چوری کی، وہ پکڑا گیا، وہ ان کے سامنے لایا گیا، تو حضرت عمر بن خطاب جب فیصلہ کرنے لگے تو اس نے کہا کہ یا عمر، جب ہر چیز قضا و قدر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو لکھ ہی دیا گیا تھا نا میرے قسمت میں کہ میں چوری کروں گا، تو پھر اب آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو یہ بھی تو لکھ ہی دیا گیا ہے تمہاری قسمت میں کہ تمہیں سزا بھی ملے گی چوری کی۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم سے چھپا ہوا ہے۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کریں گے۔ اس چیز کو ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے اس بات سے کہ ہم اپنی ایفرٹ یا اپنی اسٹرگل کو چھوڑ دیں۔ اگر بات کو سمجھا جائے تو بڑا سمپل سا معاملہ ہے۔ قضاء و قدر کا جو کانسیپٹ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ بتایا ہے کہ تم کسی موقع پر کیا سوچو گے اور کون سا رستہ اختیار کرو گے، میں وہ بھی جانتا ہوں، عالم الغیب والشہادہ، میں ازل سے ابد تک کی ہر چیز کا جاننے والا ہوں، علیم الحکیم۔ لیکن تم کو خود یہ بات نہیں پتا ہے کہ تمہاری زندگی کا آگے کا راستہ کہاں جا رہا ہے۔ تو تمہاری زندگی کے آگے کا راستہ کہاں جا رہا ہے، تو اس وجہ سے آ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم کو اپنی زندگی میں کرنا ہے وہ ہمیں اپنے اچھائی اور برائی کے فیصلے کے مطابق کرنا ہے، تو مطلب وی ہیو ٹو اسٹرگل فار اوور سیلف۔ اور ایک اس میں ایک چھوٹی سی پوائنٹ اور بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر کہ دیکھیے جو ایتھکس ہوتے ہیں نا، ایتھکس مانے جو آپ کی اخلاقیات ہیں، جو آپ کی ویلیوز ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل لے لیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایتھکس میں ہے، یہ جو اخلاقیات میں ہے، یا یہ کہ آنیسٹی از اے گڈ پالیسی، یہ ایماندار ہونا اچھی بات ہے، یہ چیزیں نا پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ انسان کی جو اخلاقیات ہے نا، یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو اس چیز پر عمل کرے گا، جو سچ بولنے کی عادت پر عمل کرے گا، جو ایمانداری کی عادت پر عمل کرے گا، جو آ، غیبت سے بچنے کی عادت پر عمل کرے گا، جو کوئی بھی اچھی کوالٹی، کوئی بھی اچھا پریکٹس، جو یہ کسی بھی کام کو آنیسٹی کے ساتھ کرنے کی عادت پر عمل کرے گا، یہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں نا، یہ پریکٹیکل ہی رپلائی کرتی ہیں۔ اسی لیے ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں، لیکن اگر وہ اپنی جاب ایمانداری سے کرتے ہیں تو پھر وہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ آج یہ ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیوں عطا کیا اتنا کفار کو، آلدو کہ قرآن میں ہمیں وہ آیتیں ملتی ہیں، آج بھی ملیں گی، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کی حکمت ہے کہ کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا اور کفار کو دیا ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اس میں یہاں پہ ایک چیز یہ طے ہے کہ ایک شخص جو صبح اٹھے گا، کام پہ جائے گا، محنت کرے گا، اور وہ اس شخص سے ڈفرنٹ ہوگا اس کا جو مستقل سست رہے گا یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے گا۔ تو خدا نے اس قوم کی حالت آج تک کبھی نہیں بدلی جسے خود نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا خیال۔ ایک سوال جو کہ اب آج ہمارے پاس 8 اکتوبر بھی ہے، کل بھی ہم سب لوگ ایک جگہ بات یہ کر رہے تھے کہ قریباً جو یہ نئی جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو اس وقت جنگ و جدل کا معاملہ ہوا ہے، خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے، تو اس کو پورا 1 سال ہونے کو آیا، اس نئی جنگ کو پورا 1 سال ہونے سے آیا، ورنہ تو ہم اپنی سب پچھلے 100 سالوں سے 70 سالوں سے مستقل اس جنگ کو دیکھتے ہی آ رہے ہیں۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہی ہے کہ پھر اس وقت بچے سوال کرتے ہیں، اس وقت لوگ گھبرا کے ہی سوال کرتے ہیں، جو اس قدر جب وہ ایک ظلم کی انتہا دیکھتے ہیں تو وہ یہ گھبرا کے ہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو پھر وہ لوگ آنکھیں کھولیں اور وہ قرآن پڑھیں، God helps those who help themselves۔
جب تک خود کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک خود جمع نہیں ہوں گے، جب تک خود اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ آج وہ لوگ جو پس رہے ہیں اس لیے کہ ان کے آگے کوئی فرنٹ وال بچی ہی نہیں ہے، اور جو فرنٹ وال کے لوگ ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ خود بہت کمزور ہیں، ان کو خود اٹھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آیت نمبر 11 جو ہے بہت امپورٹنٹ آیا، مشہور زمانہ آیا کا جو مضمون ہے یہ سورہ رعد میں موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے ہم نے 14 تک کی تھی، جہاں پر یہ رات جو ہے تھنڈر کی آیت آئی تھی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ آف دا جو سائنس آف اللہ ہیں اس سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو کتنے کنٹراسٹ چیزیں بھی جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ان کے ذریعے سے انسان کی توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ خدا کی کتنی بڑی قدرت ہے، خدا کا کتنا بڑا نظام ہے، خدا کی کتنی بڑی سلطنت ہے۔ آیت نمبر 15 جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، ہم نے یہ کر لی ہے، آئی ہوپ کہ اب تک آپ بھولے نہیں ہوں گے اور آپ نے اس کا سجدہ ادا کر لیا ہوگا۔ آیت نمبر 16 میں اگین یہ مضمون سورہ بقرہ میں بہت بار ریپیٹ ہوا ہے، جو اگر ہم سورہ بقرہ پہلی ہی سورہ ہے اور اس کو ذرا لوگوں کو وہ زیادہ رواں یا زیادہ مطلب ایک ان سے فیملیرٹی زیادہ ہے بنسبت بعد کی سورہوں کے مقابلے میں، وہاں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ بلائنڈ آدمی اور ویژنری آدمی، ایک آدمی جو دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہے، اور ایک آدمی جو بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، مطلب آنکھوں سے اسے نظر آ رہا ہے کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے، ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ کوئی جاب کرنے کے لیے اگر ایک ڈرائیور کی ایک جاب ہے تو وہ آپ ایک ایسے آدمی کو نہیں دے سکتے جسے آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا، اس کے بنسبت جو آدمی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے وہ کتنا ڈفرینٹ ہے، اس کی کوالیفیکیشن کتنی ڈفرینٹ ہو جائے گی نا۔ اتنا ہی کنٹراسٹ اور اتنا ہی ڈفرینٹ ہے اس شخص میں جو اس کے دل میں ایمان ہو اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا پھر اس کو اللہ کی ان تمام آیتوں کی اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے، پھر انہیں ہر چیز سے ایک میسج ملنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ ہر چیز سے کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا۔ یہ سورج، چاند، ستارے، پودے، پھول، جتنا نظام ہمارے ارد گرد چل رہا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ولی اللہ ہیں اور صاحب کرامات لوگ ہیں، صاحب کشف لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے درجات بلند ہیں، جن کا اللہ سے بہت قریبی تعلق ہے، ان کا اللہ سے کنیکشن ہے، اور وہ ان کے وہ بات کرتے ہیں تو انہیں باتوں کے جواب ملتے ہیں۔ تو بیسیکلی باتوں کا جواب تو سب کو مل رہا ہے، مسئلہ اس لینگویج کو سمجھنے کا ہے کہ جو لینگویج بولی جا رہی ہے، اور اس لینگویج کا معاملہ وہی ہے کہ جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے اور جب دل میں ایمان پکا ہو جاتا ہے تو پھر ہر نشانی آپ سے بات کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ہر چیز آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، پھر یہ پوری دنیا جو ہے نا، ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری ہر چھوٹی 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 سی چیز جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ خوبصورت آیت تھی آیت نمبر 16 اینڈ دین آیت نمبر 17، جس پہ ہم نے پچھلی بار اپنا کافی پورا ہی قریباً ہمارا سیشن یہ رہا تھا، بڑی ہی ڈیپ آیت تھی، اور اس آیت کا لب لباب، اس آیت کا ایک مفہوم یہ تھا کہ جب پانی آتا ہے، اوپر سے پانی بہتا ہے پہاڑوں پر سے، اور جب وہ چلتا ہے دھواں دھار پانی، تو اس میں اگر جو ڈبری ہوتی ہے، جو پتے ہوتے ہیں، جو ٹویگز ہوتی ہیں، یا پانی کے اچھلنے کی وجہ سے جو جھاگ ہوتا ہے، جو اوپر آ جاتی ہیں جو چیزیں، آہستہ آہستہ وہ چیزیں بے وقت، بے وزن، چاہے ان میں کتنا وزن بھی ہو، یعنی مثال کے طور پر کوئی جو خراب چیز ہے، کوئی گھر ٹوٹ کے گر پڑے جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے، یا کوئی بھی ڈبری ہو، وہ اینڈ آف دا ڈے وہ سب سائڈ پہ لگتے چلے جاتے ہیں، اور جو پانی جو بہہ رہا ہوتا ہے وہ بہتا چلا جاتا ہے اور وہ آگے تک نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو آیا نمبر 17 ہے، اٹس اے ویری ویری بیوٹیفل اینڈ ڈیپ آیا، کہ یہاں یہ میرے خیال میں انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کا کیا کریکٹر ہے، یہ اس انسان کو چوز کرنا ہے کہ میں اس پانی میں سے بنوں گا، یا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں 2 ایگزامپلز دی تھیں، اگر آپ پچھلے سیشن میں نہیں تھے تو آپ جا کر اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، کہ 2 ایگزامپلز دی گئی ہیں، ایک پانی کی اور ایک سونے کو پگھلانے کی، یعنی سونا یا بہت قیمتی دھاتوں کو جب پگھلایا جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے، تو وہ جھاگ یوز لیس ہے، بے معنی ہے اور بے وقت ہے، اس کو یا تو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے یا پھر وہ اپنے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ سملرلی جب پانی بہت زور سے اچھل اچھل کر بہ رہا ہوتا ہے، جب جو بڑے بڑے دریا پہاڑوں پہ سے اترتے ہیں اور پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، تو ہم دیکھتے ہیں بہت زور کا جھاگ اوپر اٹھتا ہے، لیکن اس جھاگ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ بے وزن ہوتا ہے، بے وقت ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ پانی آگے نکل جاتا ہے تو وہ جھاگ وہیں کہیں جمع ہو کے سائڈوں پہ رہ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہوا کے اثر سے وہ بلبلے سب اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو بھی کوڑا کچرا، ٹویگز، پتے، کچھ بھی چیز ایسی ہے جو پانی نہیں ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ تو انسان کا اس دنیا میں صرف کام یہ ہے کہ اس
تند و تیز دریا میں، اس بہتے ہوئے اس میں مشکلیں ہیں، اس میں چوٹیں ہیں، اس میں آسانیاں نہیں ہیں اس میں، لیکن اس میں وہ اپنے آپ کو جھاگ بنانا چاہتا ہے اور پھر تھک ہار کے کسی مقام پر زندگی کے وہ راستے میں سے سائڈ پہ ہو جانا چاہتا ہے، یا وہ آگے نکلتا چلا جانا چاہتا ہے۔ تو آگے نکلتے چلے جانے کی جو انسان کو ہمت ملتی ہے نا، جو اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے، وہ صرف اس وقت سے ملتی ہے کہ اگر وہ اپنا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگا کے رکھے۔ تو سو فار دس از دا ریکیپ، از اے لٹل بٹ لانگر آف اے ریکیپ۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی ہم پھر یہ آیتیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر ہم یہ 18 سے ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سب نے قبول کیا اپنے رب کی بھلائی ہے، ان سب نے جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لیا، لربہم الحسنی، ان کے رب کی طرف سے رب کی بھلائی ہے، لربہم الحسنی، یعنی رب کی بھلائی، یعنی رب، جب ہم یہ بات کریں کہ دینے والا جو ہے وہ رب ہے اور وہ اپنی طرف سے بھلائی دے رہا ہے، تو بس اس میں اتنا ہی کہہ دینا میرا خیال میں کافی ہے کہ جب اگر ہمارے پاس کوئی ایسے انکل آنٹی ہوتے ہیں، ہم سب کی فیملیز میں یا بچپن میں ہوتے تھے کہ جو بہت ویل ٹو ڈو ہوں، ویری ویل اسٹیبلشڈ ہوں، بڑے کوئی امیر کبھی ہوں، اور وہ آپ سے پیار بھی کرتے ہوں، تو جب آپ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ جو گفٹ وہ دیتے تھے، تو ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ سے بہت کلوز ریلیٹیو بھی نہ ہو، لیکن obviously چونکہ خدا نے ان کو بہت دیا تھا تو وہ ان کا گفٹ بڑا ویلیوبل، بڑا اس وقت بڑا ایک ایسا محسوس ہوتا تھا، او واو اتنی بڑی چیز کہ مطلب جو آپ خود نہیں ارینج کر سکتے۔ تو سوچ دیکھنے کی بات ہے کہ جو گفٹ دینے والا ہے اس کا اسٹیٹس، اس کا رتبہ، اس کا اختیار، وہ جتنا مالدار، جتنا امیر، جتنا سلطنت پر قابض ہوگا، اس کا گفٹ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ جو شہنشاہ، جو بادشاہ جو گفٹ دیا کرتے تھے وہ ان کی ویلیوز اور بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو جب ربہم الحسنی، اللہ کی طرف سے، اللہ کی بھلائی جب آئے گی، اللہ کی طرف سے وہ ایک اچھی چیز جب آپ کو ملے گی، تو سوچئے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا، ان کے لیے لربہم الحسنی، دو لفظ، بس اس میں زیادہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ the person who believed in اللہ سبحانہ وتعالیٰ he can imagine کہ وہ اس حسنہ میں حسن بھی ہوگا، طمانیت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اور یہ بات ابھی آگے بھی آئے گی، دوبارہ یہ مضمون ابھی آگے بھی آئے گا۔ والذین لم یستجیبوا، اور جن لوگوں نے والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا، تو وہ لوگ تمام تمام ما فی الارض جمیعا، پوری دنیا میں جتنا سونا چاندی ویلیوبل چیزیں ہیں وہ سب جمع کر لیں، وَمِثْلَهُ، اور اس کے جیسی ہی اور کئی دنیاؤں کی چیزوں کو بھی جمع کر لیں، یعنی ساری دنیا کا مال و متا اور باقی تمام اس جیسا اس کو ٹرپل کر لیں، ملٹیپلائی کر لیں، 2 سے 3 سے 4 سے 100 سے معه، اور وہ بھی سب سامان ساتھ کر دیں، لفتدوا، ہم اردو میں بھی لفظ کہتے ہیں فدیہ۔ فدیہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کفارہ ادا کرنا، کسی چیز کو کسی کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اس کو دے کے چھڑوانا، تو یعنی وہ اپنے گناہوں کے بدلے میں اگر یہ سب چیزیں فدیے میں دے دیں، یعنی اگر مانیں کہ ان کے پاس یہ ساری دولت آ گئی ہو، تو بھی بِہِ اولئک لہم سوء الحساب، تو بھی ان کا حساب برا ہی ہوگا، وَمَأْوَاهُمْ جہنم وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں انسان کے ڈیویٹ ہو جانے کی جو بہت بڑی وجہ، بلکہ سب سے بڑی وجہ جو شاید ہے، وہ دنیا کی اٹریکشن ہی ہے۔ زیادہ اچھی مال و متاع سے وہ زیادہ اچھے گھر، زیادہ اچھے کپڑے، زیادہ اچھا زیور، زیادہ اچھا اسٹیٹس، زیادہ اچھی چیزیں، گاڑیاں، مطلب فزیکل چیزوں کی مال و متاع کا ہی تمام معاملہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ریپیٹ کیا ہے کہ اسی مال، اسی دولت، انہی ہیرے جواہرات، اسی بادشاہت، دیکھیں نا، کوئی بادشاہت یا کوئی آج کل کے زمانے کے حساب سے بھی اگر کوئی شخص رولنگ پوزیشن پہ رہنا چاہتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے آسانی ہوگی دنیا میں، وہ جس چیز جو زمین چاہے گا اس کو حاصل کر لے گا، جو گھر چاہے گا اس کو حاصل کر لے گا، تو بیسیکلی وہ رولنگ پوزیشن میں رہنا بھی اسی لیے چاہتا ہے، وہ امیر، وزیر، پریزیڈنٹ، منسٹر اس لیے رہنا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ
مال جمع کر سکے، ایزیلی اور آسانی سے، کسی کا حق اور ناحق سے لے سکے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، وہ اپنے اکاؤنٹ بھر سکے۔ تو وہ سارا مسئلہ ہی اس دنیا کے اٹریکشن کا، اس ہیرے جواہرات کا، ان چیزوں کا ہے، فزیکل مٹیریل اسٹیٹس تھنگس کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یہی مٹیریل، یہی ہیرے جواہرات، یہی سونا، یہی سب کچھ اس دن وہ یہ کہیں گے کہ پوری دنیا کا اگر میں مالک ہوتا تو میں یہ بھی دے دیتا، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے ان ہیرے جواہروں سے، اس زیور سے، اس گھروں سے، ان گاڑیوں سے، ان کپڑوں سے، ان قیمتی چیزوں سے میرا کوئی لینا، مطلب وہ جو اٹیچمنٹ آج آپ کو ان چیزوں میں محسوس ہوتا ہے، اچھا آج میرے پاس یہ گاڑی ہے تو میں اب اس سے بڑی گاڑی لے لوں، پھر میں کوئی یاٹ لے لوں، پھر میں کوئی شپ لے لوں، پھر میں کوئی ہیلی کاپٹر لے لوں، پھر میں پرسنل پرائیویٹ جیٹ لے لوں۔ آج آپ کو جتنا مطلب ان چیزوں سے ہے، کل یہ چیزیں آپ کو لگیں گی کہ میں ان جیسی اور ان جیسی لاکھوں چیزیں بھی ہوں تو دے دوں، تو کتنا کتنا ایک انریلائبل، کس قدر ویک اور کمزور ریلیشن ہے ان چیزوں کے ساتھ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے پورے قرآن میں، اور یہ آیت نمبر 18 بھی وہی بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ افامن، تو کیا، آج سے جب شروع ہوتا ہے تو کوشچن ہے، افامن، پھر کیا جو شخص یعلم انما انزل الیک، جانتا ہے کہ بے شخص جو کچھ نازل کیا گیا ہے الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے۔ تو پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کم من، کیا وہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے، اس کی مانند ہو سکتا ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے، ہوا اعمیٰ، جو اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، اور یہ نصیحت صرف یقیناً نصیحت حاصل کرنے والے عقل والے ہی ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ جو اس کا ہے وہ یہ کہ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے، وہ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اب دیکھیے، اگر ہم جیسے اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں نا، تو جب ہم ایک کمپیریزن سینٹینس بلٹ اپ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہونا یہ چاہیے تھا، یہاں یہ لائن اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ وہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا؟ مطلب جب ہم بات اپنا جملہ کہتے ہیں تو جنرلی ہم اس طرح بات کرتے ہیں، لیکن یہاں آیت نے اس طرح نہیں اس کو سینٹینس کو بنایا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو شخص جانتا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق نازل ہوا ہے وہ اس کی طرح ہے جو اندھا ہے۔ مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ انڈائریکٹلی بٹوین دا لائن یہ کہا گیا ہے کہ جو جانتا ہے وہ آنکھوں والا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کی مثال اندھے جیسی ہے، یعنی اندھا آنکھوں سے اندھا، آنکھوں یعنی جس کی بینائی نہ ہو۔ ہم بصیرت کی بات نہیں کر رہے، بصیرت مینز دا وزڈم، جو بٹوین دا لائن پڑھنے والی باتیں ہیں، جو عقل ہے، جو وزڈم ہے، جو بات نہیں بھی کہی جاتی اس کو سمجھنے والی بات ہے۔ یہاں تو بصارت کی بات ہو رہی ہے، ویژن 2020، آئی سائٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی وہ آئی سائٹ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہے، انسان کے پاس بصارت کے علاوہ بصیرت بھی ہوتی ہے۔ بصیرت جانوروں میں نہیں ہے، وزڈم جانوروں کو نہیں دیا گیا۔ تو یہاں بصیرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں صرف بصارت، یعنی اونلی دا ویژن، ویژن کی بات ہو رہی ہے۔ کہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک آدمی سرے سے اندھا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے، اور ایک آدمی ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس وقت دن ہے، ہرے رنگ کا درخت ہے، نیلے رنگ کا آسمان ہے، چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اتنا بڑا ڈفرنس ہے ان دو لوگوں کے انٹلیکٹ میں، جو یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو یہ نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے کامیاب ٹیکنالوجی کے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں ویری ویری پی ایچ ڈیز، اور سائنسدان، اور پتہ نہیں کون کون ملیں گے، جو دنیاوی لحاظ سے ویری اکیڈیمکلی ویری انٹیلیجنٹ، بڑے ذہین، اور بڑا کچھ انہوں نے ریسرچ کی ہوگی اور ایجاد کیا ہوگا، اور وہ جرنلی وہ ایتھیسٹ ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں میں تو خدا کو مانتا نہیں۔ تو یقین جانیے ان کا انٹلیکٹ جو ہے وہ بالکل ایک ایسا ہے جیسے کہ وہ اندھے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک آدمی اندھا ہو جائے نا تو پھر وہ چلے گا تو چیزوں سے ٹکرائے گا اور اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا، اتنی واضح نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اس کو نہ دیکھنے کے لیے صرف یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا ہو، ورنہ وہ ضرور نظر آئیں گی۔ اور الذین یؤفون بعہد اللہ ولا ينقضون میثاق، اور جو اللہ خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے ہیں۔ یہ پچھلی سے یہ آیت نمبر جو 20 ہے، یہ پچھلی آیت نمبر 19 سے کنیکٹڈ ہے، کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور نہیں توڑتے اس پختہ ارادے کو، میثاق کو،
अच्छा, अब ये जो पिछली आयत थी, आयत नंबर 19, हम इसे दोबारा पढ़ें। इसका तर्जुमा कि जो शख़्स जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पे नाज़िल हुआ वो हक़ है, वो इसकी तरह है। क्या वो इसकी तरह है जो अंधा हुआ है? और समझते तो वही हैं जो अक्लमंद है। ये आयत नंबर 19 थी और आयत नंबर 20 है, जो खुदा के अहद को पूरा करते हैं और इक़रार को नहीं तोड़ते। तो ये जो तमाम मज़मून है और जो इससे पिछली भी आयत में जो आया था कि जैसे जो अक़ल वाले हैं और बेअक़ल वाले हैं, ये सारा मज़मून जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सब सूरह बक़रा में हमें बार-बार मिलता है। तो यानी यहाँ से जो मौज़ू है, यहाँ से जो मिज़ाज है सूरा का, यहाँ से जो एक टेस्ट है आयतों का, वो बिल्कुल मैच हो रहा है मदनी आयत से। सो नाउ वी कैन, हम अपनी छोटी-सी मालूमात के ऊपर भी ये थोड़ा-सा मालूम करने के काबिल हो गए हैं कि अच्छा, ये तो मक्की कुरान में इस तरह का मज़मून नहीं होता। ये ज़्यादातर मज़मून जिसमें कंपैरिज़न आता है मुनाफ़िकों का और कुफ़ार का, और ये बात आती है बार-बार जिसमें मीसाक की बात स्पेशली आती है, तो ये ज़्यादातर मदनी मज़मून में है। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे और वहाँ आपका यहूद से जब एक टाकरा होना शुरू हुआ था, मुकाबला होना शुरू हुआ था, तो यहूद तो खुद अहले किताब थे और उनके यहाँ भी द डिवाइन प्रॉमिस का ज़िक्र मौजूद था, उनके यहाँ भी द प्रॉमिस का ज़िक्र मौजूद है। तो बेसिकली ये जो मीसाक है, ये उसी यौम अलस्त का मामला है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब तमाम अरवाह पैदा की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से और उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें क्या तुम मुझे मानते हो रब? और हम सब ने वहाँ इकरार किया और कहा कि मुझे दुनिया में जाके भूल नहीं जाना। अब गो कि वो चीज़ हमें उस तरह याद नहीं है जैसे हमें अपनी ज़िंदगी का कोई कोई पुराना वाक़या बिल्कुल विज़नरी तौर पे याद होता है कि हम कहाँ गए थे, कहाँ खड़े थे, किस तरह से बातें की थी हमने। वो हमें उस तरह से तो वो जगह और वो मकाम याद नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे बैक माइंड में ज़रूर मौजूद है, सबकॉन्शियस में ज़रूर मौजूद है। और उसकी रीज़न ये हमको समझ में आती है कि बहुत सारे लोग जो दुनियावी एतबार से शायद कितने ही कामयाब हों, अगर कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई बहुत बिज़नेसमैन है, बहुत माल और दौलत और बहुत कुछ उसके पास है। अपने जो भी वो जिस भी डायरेक्शन में चल रहा है, उस डायरेक्शन में वो जितना सक्सेसफुल हो सकता है वो है। बट ही स्टिल फील्स एम्प्टीनेस इनसाइड। उसको लगता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिसिंग है। तो वो जो मिसिंग है ना, वो ये है कि वो अपना ओरिजिनल जो प्रॉमिस है, उसका वो खाना अभी तक खाली है। हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए और अल्लाह का शुक्र है हम अपनी ईमान की इस दौलत को साथ ही लेके चले। याद हमको भी नहीं है वो सारा वक़्त कैसे था या क्यों था। लेकिन जब हम ईमान की दावत हमने सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको साथ लेके ही पले बड़े, तो हमको वो जो हमारा खाना है अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़िल अप है। हालात कितने भी बुरे हों और हालात कितने भी अच्छे हों, हम दुनियावी एतबार से तरक्की कर रहे हों या ना तरक्की कर रहे हों, हम दुनिया में कहीं भी हमारा जो भी मामला हो, लेकिन हमारी ये चीज़ कंप्लीट है कि हमको मालूम है कि ये हमारा अल्लाह से वादा है, हम इस वादे को तोड़ नहीं सकते हैं। वल्लज़ीना यसीलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसिला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब। और जिन को जोड़े रखने का हुक्म खुदा ने दिया है, इनको जोड़े रखते हैं और अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं और बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं। जिनको जोड़े, अब ये भी अगेन ये मज़मून अगेन सूरह बक़रा में आया है और ये आयतें और ये आगे की 2-3 आयतें जो हैं, बहुत टफ़ आयतें हैं। वल्लज़ीना यसिल्लूना, सबसे पहले जो मीसाक हुई वो अल्लाह से हुई। पहली आयत, आयत नंबर 19 सॉरी आयत नंबर 20, अल्लाह से वादा, अल्लाह से मीसाक, आपसे ताल्लुक़ नहीं तोड़ूँगा। अब वो ताल्लुक़ का जो वादा था वो ज़हन से पर्दे के पीछे चला गया है, लेकिन अब सारा खेल यही है कि उस वादे को जो मुझे मेरे शऊरी तौर पे मुझे याद नहीं है, मुझे उसे कीप अप करना है। सेकंड वादा वल्लज़ीना युसल्लूना, और जो नहीं तोड़ते, काटते नहीं हैं या मिलाते हैं, मा अमरल्लाहु भी, और वो जो अल्लाह जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, एन यूसिला व यख़शौना, वो सब डरते हैं कि डरते हैं इस बात से कि वो अपने रब का खौफ रखते हैं। तो ये मामला क़राबतदारों और रिश्तेदारों की तरफ है, उन लोगों की तरफ है जिन लोगों के अराउंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको पैदा किया है। और कम ही कम ही ऐसे कोई हमें लोग मिलेंगे कि जिनका जो आज़माइश है और जो जिनका इम्तिहान है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और किसी सेंस में रखा हो। ये जो क़राबतदारी है, ये जो रिश्तेदारी है, ये जो लोगों का ताल्लुक़ एक-दूसरे से है, यही सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है लोगों के लिए इस दुनिया में। और हम फिर देखते हैं कि ज़ाहिर है फिर एक इंसान जो है
उस जितना हर्ट इस चीज़ में होता है, उससे ज़्यादा हर्ट वो किसी चीज़ में नहीं होता। ज़ाहिर है दुनिया में जो मामला उसका इंसानों के साथ ही चलेगा ना, और फिर जब वो इंसानों के साथ मामला नहीं चलता और वो द जो लोग ज़ुल्म करने वाले होते हैं, जो लोग नाहक पे होते हैं, जो साज़िश करने वाले होते हैं, जो जिनके दिल में बुराई होती है, जो कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं जिससे दूसरे का दिल हर्ट होता है, तो वो शख़्स जिसका दिल हर्ट हो रहा है, उसके लिए ये इतना बड़ा इम्तिहान है कि बावजूद इसके कि वो ये जानता है कि अगले शख्स के दिल में मेरे लिए कोई रहम नहीं है, मेरे लिए कोई फ़लाह नहीं है, वो मेरे लिए दिल में किना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, उसको जब मौका मिलेगा वो वार करेगा। उसके बावजूद ये उस शख्स से हत्तुल इम्कान बना के रखते हैं। मतलब हत्तुल इम्कान से मुराद ये है कि ये नहीं है कि वो जाके उसके साथ ऐसे शख्स के साथ हम अपने तमाम राज़-ओ-नियाज़ करें, अपने सारे राज़ उसे बताएँ। हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम अपना इतनी अक़ल रखें कि हम ये जानते हों कि ये शख़्स हमसे मुख़लिस नहीं है। लेकिन उस के बावजूद अगर वो भाई है, बहन है, शौहर है, बीवी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, दोस्त है, या जो भी जिस भी चचा है, फूफी है, जिस भी रिलेशन में है वो, उससे बिल्कुल कट ऑफ कर लेना का जो है वो ये आयत कहती है कि वो बिल्कुल कट ऑफ नहीं करते। तो अब दिल तो ऐसे ही चाहता है कि ऐसे ऐसे अशख़ास की या ऐसे लोगों की, जैसे आजकल हम उसे कहते हैं, ओह दे आर वेरी टॉक्सिक पीपल एंड आई डोंट वांट टू बी अराउंड दोज़ टॉक्सिक पीपल, दे आर हर्टिंग माय लाइफ। कुरान की आयतें बार-बार ये कहती हैं कि उनसे बिल्कुल कट ना करें आप। उनके साथ सलाम, दुआ मुस्तकिल आप रखें, उनसे एक कनेक्शन जो है वो बिल्कुल रखें। अब ये कितना मुश्किल काम है कि इंसान मुस्तकिल तौर पर एक ऐसे शख़्स के साथ को लेके चले, जिसके मुतालिक वो ये जानता है कि उसे जब मौका मिलेगा वो पीछे से वार करेगा। तो ये है कि वो क्यों क्यों करेंगे हम ऐसा? क्या मोटिवेशन होगा हमारे पास कि हम एक ऐसे शख्स को सारी ज़िंदगी अपने साथ लेकर चलते रहें, और वो मोटिवेशन ये होगा कि उनको वो वयख़ाफ़ूना सूअल हिसाब, उनको खौफ़ होगा बुरे हिसाब का। उन्हें खौफ़ होगा उस वादे का कि या अल्लाह, मैंने वादा किया था कि ना मैं आपसे ताल्लुक़ तोड़ूँगा और ना ही जिन जिन चीज़ों को आपने जोड़ने का हुक्म दिया था मैं उनसे ताल्लुक़ तोड़ूँगा। यहाँ मेरी मुराद इस ताल्लुक़ तोड़ने से वो रिश्ते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते खून के हिसाब से। मेरी मुराद वो नहीं है कि ज़ाहिर है कुछ इंसानी रिश्ते ऐसे हैं कि वो साथ चलते हैं, ख़ास तौर पे जैसे एक मियाँ-बीवी का रिश्ता होता है, ज़ाहिर है अगर उसमें अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से एक म एक 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 उसमें भी रास्ता पैदा किया गया है, कुछ 2 लोग होते हैं वो एक-दूसरे के साथ नहीं चल सकते हैं, तो वो एक अलहदा बात है। उसमें अगर मियाँ-बीवी का सेपरेट हो जाना एक अलहदा इश्यू है, लेकिन बेटे का माँ को छोड़ देना, ये यहाँ गुंजाइश नहीं है। या माँ का बच्चों को छोड़ देना, या यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये वो रिश्ते हैं जिनको एक-दूसरे के साथ रिश्तेदारी की जोर से बाँधा गया है। तो लिहाज़ा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के बाद तशरीफ़ लाए मक्का में, तो ज़ाहिर है जब आप मक्का से मदीना मूव कर गए थे, तो जो आपका घर था, जो भी थोड़ा बहुत आपकी मालो-मता होगी, जो भी मतलब छोटा-मोटा बिज़नेस था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, या जो भी चीज़ें आपके हिसाब में बची होंगी, तो वो आपके जो चचाज़ाद भाई थे, क्योंकि आप ज़ाहिर है अपने चचा के पास पले थे, और आपके कई चचा थे, तो वो चचाज़ाद भाई जो थे, उनमें जो सबसे बड़े चचा थे, ताया थे, उनके भाइयों ने वो सब कब्ज़ा कर लिया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया कि फ़तेह मक्का के बाद कि अब आप क्या अपने घर लौट के जाएँगे? और हम सब लोग जो इस फ़ोरम पे इस वक़्त बातचीत कर रहे हैं, हम सब जो एक इमिग्रेंट्स की हमारी एक आइडेंटिटी है, जो अपना बैक होम छोड़ के आए हैं, हम ये समझ सकते हैं कि बैक होम कितना ही ख़राब, कितना ही बुरा, कितना ही गंदा, कितना ही कैसा हो, बट जहाँ इंसान पैदा होता है और पलता-पड़ता है जिन गलियों में, और वहाँ वो 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में वहाँ से मूव होता है, तो उसके लिए नामुमकिन होता है उस जगह की मोहब्बत को दिल से निकालना। दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ़। तो हम ये समझ सकते हैं कि अपने पुराने घर, अपनी पुरानी गली, अपने पुराने मोहल्ले की कितनी मोहब्बत दिलों में बसती है, और ये बड़ा एक नेचुरल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दुःख से ये कहा कि उसको अक़ील ने अब रहने ही कहाँ दिया। अक़ील उनके सबसे बड़े चचा थे या ताया थे, उनके बेटे का नाम था। तो मतलब ये कि कज़न ने उसको रहने ही कहाँ दिया। लेकिन मतलब उनको दुःख था कि उनका कज़न ने उनके साथ क्या सलूक किया। लेकिन उन्होंने जाकर उससे उस चीज़ के ऊपर झगड़ा नहीं किया। अगर वो चाहते तो वो तो उस वक़्त फ़ातिह मक्का थे। वो चाहते तो अपने कज़न से वापस माँग सकते थे। वो चाहते तो अपने कज़न से हिसाब माँग सकते थे। लेकिन उसको उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया जो उनको बड़ी हर्ट करी जिस चीज़ ने, कि वो मेरा घर था, वो मेरी चीज़ थी, वो मतलब मेरी मता थी। तो पॉइंट कहने का यहाँ पे ये है कि इट्स टफ।
اٹس ٹف، ایسے جب رشتہ داریاں ہرٹ کرتی ہیں اٹس ویری ویری ٹف بلیو می، لیکن صرف ایک چیز روک سکتی ہے آپ کو، صرف ایک چیز، کہ ٹھیک ہے میں یہاں کیے جا رہا ہوں، وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے بڑے سکھاتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، بعض اوقات ایک شخص ایسا ہوتا ہے وہ اتنا اپنی اپنی برائی میں، اپنے بغض میں، اپنی نفرت میں، اپنی حسد میں اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کا کوئی فار ایگزامپل کوئی کزن ہے، کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میں اتنا اس کے ساتھ کرتا ہوں تب بھی اس کا رسپانس بھلائی کی صورت میں ہی ہوتا ہے، تب بھی یہ میرے ساتھ برائی نہیں کرتا، تب بھی یہ میرے خلاف سازش نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ اسے شیطان نے اندھا کر دیا ہوتا ہے۔ والذین صبروا، اور جن لوگوں نے صبر کیا، تو اب آپ سوچیں کہ یہ جو الفاظ ہے والذین صبروا یہ کتنا ریلیٹ کر رہے ہیں پچھلی آیت سے، کیونکہ یہ اٹس ہارڈ، والذین صبروا ابتغاء، اور جن لوگوں نے صبر کیا چاہنے کے لیے وجہ ربہ، اپنے رب کی رضامندی، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وانفقوا، اور خرچ کیا، مما رزقناہم، سرًا پوشیدہ، اور آ، اور وعلانیتاً، اور ظاہری طور پر، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ سب دور کرتے ہیں، بالحسنۃ، نیکی کے ساتھ، بالحسنۃ السیئات، برائی کو، اولئک لہم عقبی الدار، وہی لوگ ہیں جن کے لیے انجام ہے آخرت کا گھر۔ ایک بار پھر میں پیچھے آتی ہوں، جن لوگوں نے صبر کیا، ایک تو اس راستے میں صبر بڑا ہے، بہت صبر ہے، لیکن کیا آپ کو چیز سپورٹ کرے گی؟ آپ کا جب دل دکھے گا کہ یار میں ہمیشہ اچھائی سے سلوک کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ اس کو اپنے گھر بلاتا ہوں، وہ مجھے کبھی نہیں بلاتا اپنے گھر، تو تو پھر کیا آپ کو چیز صبر دے گی؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، تو ہر موقع پر آپ کو جب یہ اپنے آپ کو آپ ایشورنس دیں گے، کیونکہ آپ کو یہ یاد ہے کہ میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں اپنے رب سے، جب آپ اس وعدے کے بھرم پہ جی رہے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا رب ہے، تو پھر آپ کو یہ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ، ہر بار جب ایک ایسا دکھ کا منظر سامنے آتا ہے تو ہر بار وہ انسان اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ میں نے تیری خاطر، اس خاطر کہ میں تجھ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اس خاطر کہ تو راضی ہو جائے گا، اس خاطر کہ تو نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ان تمام چیزوں کو نہ چھوڑوں اور ان کو کٹ نہ کروں، تو میں تیرے خاطر اس کو معاف کرتا ہوں، میں تیرے خاطر اس کی برائی کا جواب اس کی برائی سے نہیں دیتا ہوں۔ تو جب جب وہ یہ کرتا جائے گا، یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ صدقے کے ڈبے میں پیسے ڈالتے جاتے ہیں نا، تو جب جب وہ ہر برائی کے جواب میں صبر سے پیچھے ایک قدم ہٹ کے اس رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا جائے گا، تو گویا وہ اس چندے کے ڈبے میں اپنا وہ ایک اپنا وہ اعمال ڈالتے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ اعمال کی کیا ویلیو ہوگی، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں یہ عمل جتنا بھاری ہے کرنے کے لیے، وہاں اس کی اتنی ہی ویلیو ہوگی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، سورہ بقرہ ہی میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جس میں ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب اب آیت کیسے شروع ہوتی ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صلات سے اور صبر سے، تو صبر کی بھی مدد جو ہے وہ آپ کو نماز سے آتی ہے۔ ہماری نماز کا کیا حال ہے نماز کے متعلق، تو اتنے وعدے ہیں، واللہ اگر ہم اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہوتے تو ہم کو ان سارے مسائل کو جھیلنے میں کتنی آسانی ہو جاتی۔ کئی جگہ یہ فرمایا گیا کہ جب صبر کرنے کے دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگے، بہت آپ کو یہ چیز تکلیف دینے لگے، تو جانماز بچھاؤ اور صلات کرو۔ ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیاں ہیں، اور اس وقت کی جو ہم ایک سنت کو جو بالکل ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی بات آتی تھی خوشی کی یا ایون غم کی، تکلیف کی، وہ فوراً بچھا دو رکعت بچھا کے دو نفل پڑھتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے کہ کسی بات پر ایکسٹرا 2 نفل صلات پڑھی جائے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایکسٹرا وہ تو جو فرض نماز ہے اس کو ہی پڑھنا اتنا بھاری ہے، اور یہ ہے الا خاشیۃً، یہ جو ہے لکبیرۃً الا الخاشعین، وہ بہت بھاری ہے یہ چیز، سوائے اس کے لیے کہ جو ڈرتے ہیں۔ تو جس کا اپنے رب سے کنیکشن ہے نا، وہ ہی اس راستے پہ آئے گا۔ جب وہ اس راستے پہ آئے گا وہ نماز پڑھے گا، جب وہ نماز پڑھے گا اس کو سکون ملے گا، اس کو ایسا ہے، نماز ایسا ہے جیسے کہ آپ کی ریچارجنگ پوزیشن، جیسے ہم چارج پہ لگاتے ہیں نا کوئی چیز، جب اس کا چارج ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نئی انرجی آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب سے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر صحیح طریقے سے آپ نے پڑھی، یو ول گیٹ دا چارج،
یو ول گیٹ دا مور انرجی ٹو اگین ڈیل ود آل دس سچویشن. تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں اس میں صبر کرنے کی اور طاقت ملے گی. اور وہ خرچ کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. بس یہ آخری بات تھی جس پہ میں بہت زیادہ زور دینا چاہ رہی ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی ہم انفقو نفاق کی بات کرتے ہیں تو نارملی ہمارے ذہن میں ایک بات ہی آتی ہے کہ پیسے خرچ کرنا، مال میں سے دینا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، کھانا کھلانا، کپڑے دینا، مطلب اس قسم کی کسی کی مالی مدد کرنا کا زیادہ ہمارے پاس ذہن میں آتا ہے. لیکن رزق جو ہے، رزق کا مطلب صرف پیسے نہیں ہے. رزق کا مطلب ہر وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو آپ کو دی گئی ہے. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، وہ آپ کے پاس رزق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر دیا ہے، وہ بھی آپ کے پاس رزق ہے. تو اگر کسی ایسے رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برائی کی اور اس برائی کے جواب میں آپ نے خود ہی دل میں صبر کیا، اس کو پتہ بھی نہیں، وہ اپنی برائی میں لگا ہوا ہے، وہ ظاہر ہے جو ظالم ہے اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، وہ تو اپنی دن میں چلتا ہی چلا جائے گا، سوائے اس کے کہ اللہ یہ کہ اللہ ہی اس کے دل میں ڈالے. تو آپ نے خود ہی اپنے دل میں چپکے سے اس کو معاف کر دیا، اور خود ہی آپ نے کہا کہ یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں اور میں اس کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دوں گا. فار ایگزامپل، اگر آپ نے کہیں سنا کہ اس نے آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی کی ہے، یا آپ نے کوئی پروجیکٹ کیا ہے، اس نے آگے اس کے اوپر اس پہ کرٹیسزم کیا ہے اور اس چیز کو بند کرا دیا، یا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو اس کے متعلق ایک غلط رائے پھیلا رہا ہے اور اس کے متعلق وہ چاہ رہا ہے کہ یہ کام نہ ہو، تو اب آپ کا ایک ریئیکشن، انسانی ریئیکشن تو یہ ہے کہ آپ اس میں اس کو کہیں کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. آپ اپنا کام کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے رب سے صرف یہ کہا کہ یا اللہ میں اس سے میرا دامن چھڑا، اس شخص کی برائی سے مجھے بچا اور مجھ کو یہ کام کرنے دے. اور اللہ نے آپ کو صبر دیا، اللہ نے آپ کی مدد کی، اور آپ اس شخص سے لڑے بھڑے بغیر، اس سے انکاؤنٹر کیے بغیر ہی اپنے کام میں آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ بھی ہے پوشیدہ پوشیدہ انفاق. یہ بھی ہے پوشیدہ انفاق. پوشیدہ انفاق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے چپکے سے کسی کو پیسے دے دیے. پوشیدہ انفاق یہ بھی ہے کہ ہم نے خاموشی سے کسی کو درگزر کر دیا. اب آپ کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے ہمارے دل میں کہ بھائی ہم تو اس کو ایک بار، دو بار، تین بار معاف کیے چلے جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ ہمیں کتنا ہرٹ کر رہا ہے، وہ ہمیں کتنا ستا رہا ہے. تو پوائنٹ اگین یہی ہے کہ یہاں پر یہ جو آ، بعض اوقات آپ اس کو بتا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پوائنٹ یہاں پہ سارا یہی ہے کہ یہ جو آپ کو نیکی کے ساتھ رپلائی کرنے کی، اس کی برائی کو نیکی کے ساتھ رپلائی کرنے کی جو یہ توفیق ہے، یہ صرف اس لالچ میں انسان کو ملے گی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اینڈ آف دا ڈے اگر انسان کا ایمان اس لیول پہ آ جائے گا نا کہ چلو ٹھیک ہے، کر لے، یہ کتنا پریشان کرے گا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. یا اللہ میں نے تیرے خاطر معاف کیا، یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں یہ جو میرے چچا کا لڑکا ہے جو مجھے ستایا جا رہا ہے، یا یہ جو یہ جائیداد کا مسئلہ چل رہا ہے، یا یہ جو بھی آئی مین جیسا بھی معاملہ ہے، تو یہ جو ہے میں نے اس کی برائی کو دور کیا نیکی سے، تو اور صرف تیری خاطر. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک امید اور وعدہ تھا، اس پہ وہ اللہ ہی کی خاطر جب وہ کرتا چلا جائے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک لہم عقبی الدار، اور ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. واللہ صرف اگر اس مضمون کو پورے قرآن سے ہم جمع کریں، ہم ایک ڈیٹا بیس بنائیں اور صرف ان آیتوں کو جمع کریں کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار 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 یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آخرت کا گھر اور آخرت کی زندگی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس زندگی سے. ایک سمندر اور قطرے کا بھی ریشو نہیں ہے اس زندگی کا آخرت کی زندگی میں. تو اس زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ ارے یہ تو پوری زندگی گزر جائے گی اور یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. واللہ اگر ہمیں اللہ پہ اعتبار ہے، اللہ پہ یقین ہے، جیسا اللہ نے ہمیں یہ ایمان دیا ہے، اور اگر ہم اس کو کنٹینیو کر سکے، اللہ پہ یقین رکھیں اور ان برائیوں کو اللہ ہی کے حوالے کر کے ان سے الجھے بغیر گزرتے چلے جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک بے شک بے شک ہمیں جب آخرت میں وہ چیز دکھائے گا، تو وہ چیز اتنی اعلیٰ، اتنی اچھی، اتنی اطمینان والی ہوگی کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں گے کہ جو دنیا کی یہ تکلیف ہوگی. اس کی ایک اگزامپل یہ ہے، یہ ہم پہلے نیکسٹ آیت بھی کر لیں اور پھر ساتھ ہی ہم اس کو بات کریں گے. جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم وملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اور باغات ہیں ہمیشگی جن میں وہ سب داخل ہوں گے، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں سے اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں سے، اور فرشتے سارے دروازوں سے داخل ہوں گے،
اور ان پر اور علیہم باب، جنت کے ہر دروازے سے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور وہ کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پر اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، تو کیا ہی اچھا ہے آخرت کا انجام۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہاں پہ یہ ہے کہ جب اس کی دنیا کی اگزامپل، اس پوری آیت کا جو اگر ایک انالوجی ہم بنائیں، یہ ایسا سوچئے کہ ایک انسان ہے، وہ اس کی عمر ہو گئی کوئی 65 سال ہو گئی اس کی عمر، اور وہ 65 ایئرس تک وہ بیچارہ بڑی مشکلوں میں ہے، اس کو خواہش ہے کہ میں اچھا اسٹیٹس حاصل کروں، وہ حاصل نہیں ہو رہا، وہ غریب ہے، اس کو خواہش ہے کہ میری غربت دور ہو جائے، وہ غربت دور نہیں ہو رہی، اس کو خواہش ہے کہ میری بچے ترقی کر جائیں، وہ بچوں کی ترقی نہیں ہو رہی، اس کو خواہش ہے کہ میرے بچوں کے اچھے رشتے ہو جائیں، وہ بھی نہیں، مطلب چیزیں رکی ہوئی ہیں، چیزیں بہت ٹف ہیں، چیزیں بہت مشکل ہیں، پوری 65 ایئر کی عمر گزر گئی ہے اور ابھی تک وہ جدوجہد میں ہے، مشکل میں ہے، سخت پریشانی میں ہے، پوری زندگی اس کی جو خواہشات اس کے دل میں تھیں، وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، اینڈ آل آف اے سڈن ایک 65 کی عمر کے بعد اچانک سے کچھ ایک ریوائول ہوا، اچانک سے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریمی ہوئی اور اچانک سے اس کا کاروبار چل پڑا، اچانک سے اس کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، اچانک سے جو بھی مسئلے اس کے تھے، جو بھی مسائل تھے اس کے، اچانک سے اس کی بیماری دور ہو گئی، اچانک سے ایوری تھنگ از ویری سڈنلی چینج ہو گئی، سب کچھ بہت اچھا ہو گیا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ایسا کچھ کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مسئلے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ انسانی جبلت ہے کہ وہ شخص جو 65 سال تک اس چیز کی جدوجہد کرتا رہا تھا، صرف 2 مہینے، 3 مہینے یا 4 مہینے جب وہ اس کو تمام نعمتیں، تمام چیزیں مل گئیں، وہ پچھلی دکھ، تکلیف، درد بھول جاتا ہے۔ ہی از آل ہیپی۔ ہم سب میں سے کئی لوگ ہوں گے جو ہوتا ہے نا کبھی کہ کسی کوئی بچہ کوئی شخص دعا کر رہا ہے کہ بھئی میرے پاس بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا، یا اولاد ہو جائے اور وہ نہیں ہو رہی۔ پھر کچھ کافی وقت اس طرح گزرتا ہے، کچھ سال گزرتے ہیں، پھر اولاد ہو جاتی ہے اور وہ اولاد پلتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھی جاتی ہے، اس آدمی کو دل میں یاد بھی نہیں رہتا کہ کبھی کوئی ایسا وقت تھا کہ جب میں اتنا پریشان تھا کہ مجھے اولاد چاہیے تھی۔ اسی طرح کوئی آدمی کے پاس جاب نہیں ہوتی، وہ بہت پریشان ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، بہت دعائیں کرتا ہے، پھر کبھی اس کی جاب ہو جاتی ہے اور پھر وہ چل پڑتی ہے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد اس کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ایک وقت تھا جب مجھے جاب کے لیے میں کتنا پریشان تھا۔ اسی طرح ہماری زندگی، ہم خود اگزامپل ہیں، ہماری اپنی زندگی اگزامپل ہے کہ ہماری زندگی میں کسی کسی ٹائم پہ کوئی ایسے مسئلے تھے، کوئی صحت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، کہ جس کے لیے ہم شدید پریشان تھے۔ اس کے بعد وہ آگے وقت نکلتا ہے، وہ مسئلہ گزر بھی جاتا ہے، سولو بھی جاتا ہے، اور انسان بھول جاتا ہے کہ کبھی ہم اس مسئلے میں تھے بھی۔ تو اسی انالوجی کو رکھیے جنت کی زندگی کے اوپر۔ دنیا میں جو ہم یہ سخت تکلیف ایموشنلی جو حساس لوگ ہیں خاص طور پر ان کے لیے، جب یہ صبر کی سخت تکلیف ہم برداشت کرتے ہیں، اور میں نے آج جو ساری بات کی وہ ایک ایموشنل حوالے سے ہی کی، کیونکہ جنرلی ہمارے جو ہم سب ہیں وہ اسی زیادہ تر سچویشن میں، آزمائش میں زیادہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے تو ہیں ہی نہیں جو فزیکلی گھر بار کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا اس سے زیادہ آگے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم تو اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پائے۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم سب لوگ اس ساری تکلیف اور اس اس کو ایک کیا کہنا چاہیے، جو انسان کو کوئی کسی کے سخت الفاظ سے دکھ ہوتا ہے، وہ روتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کو بار بار یاد آتا ہے کہ دیکھو اس نے کتنی میرے لیے بری بات کری، وہ چیز جو اس کو رلاتی ہے، بے صبر رکھتی ہے، بے سکون رکھتی ہے، مطلب تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو، کوئی رات بھر سو نہیں سکتا ہے، تو ایک بے چینی کی جو کیفیت ہے، جب وہ دنیا جنت میں جائے گا تو سارے فرشتے مختلف دروازوں سے دوڑے ہوئے آئیں گے، اور وہ اس کو اتنا اس بات کا ایک احساس دلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم وہ آل آف اے سڈن وہ اتنے محبت کرنے والے لوگوں کو، اس قدر نیک لوگوں کو، اس قدر ان لوگوں کو جو اس کی خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ پرخلوص ہیں، اس کے لیے محبت رکھتے ہیں، آل آف اے سڈن وہ اتنی محبت پائے گا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس کے ماں-باپ، رشتہ دار، وہ تمام لوگ جو جنت کے کسی لوئر لیول میں ہیں، ان کو بھی اس کی خاطر اپ گریڈ کر دیا جائے گا، تو وہ وقت اس کے لیے اتنا سکون کا، اتنی خوشی کا، اتنی طمانینت کا، اور اتنی ایک انرجی کا ہوگا کہ وہ جو پچھلے زخم ہیں سارے، وہ آل آف اے سڈن بھول جائے گا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے دل سے محو ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ پھر اس کو انجوائے کرے گا، اور وہ تمام جو تکلیف ہے وہ سب
کچھ اس کو معلوم نہیں ہوگی وہ تکلیف اس نعمت کے مقابلے میں۔ تو ہم یہ ایک آیت اور کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنا فنش کریں گے کہ والذین ما امر اللہ، تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہو گئی جنہوں نے صبر کیا اور جن کو پھر اس کا اوارڈ ملا۔ اب وہ لوگ پھر جو نہیں وہ کر رہے، اس راستے پہ نہیں چل رہے، والذین ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ خدا سے واثق عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، یعنی پھر جو انہوں نے اپنی سکت کے مطابق کوشش کی اور وہ نہیں کر سکے وہ کوشش، اور انہوں نے توڑ دیا اس چیز کو اور قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں۔ فساد سے ہم یہ مت سمجھیے کہ وہ کوئی باہر جا کے ٹائر جلاتے ہیں یا وہ کوئی آگے لگاتے ہیں یا وہ کوئی ایسے ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ فساد اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ناحق ہے، جو نہیں کرنی چاہیے تھی، آ، آ، جو یہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں، اگر ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑی بڑی ریسرچ ہے جو انہوں نے اس بات پہ لکھی ہے کہ قرآن میں بار بار ایک آیت ریپیٹ ہوتی ہے کہ یہ دنیا اللہ نے حق پہ بنائی ہے، اور حق کو وہ ہم تو اردو میں حق کا مطلب سمجھتے ہیں سچ یا اس طرح کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، لیکن وہ حق کو کہتے ہیں جیسے میتھمیٹکس میں آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایکویشن ہوتی ہے نا، ترازو ہوتا ہے، جیسے ایک چیز اور ایک چیز کے برابر ہوتی ہے، تو حق مانے بیلنس بھی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا پوری بیلنس کر کے بنائی تھی، جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ حق ہے۔ جب ایک انسان چھوٹی سی بھی بے ایمانی کرتا ہے، چھوٹی سی بھی حق تلفی کرتا ہے، چھوٹی سی بھی ڈسٹرپشن کرتا ہے، تو وہ چیز فساد ہو جاتی ہے، وہ چیز ظلم ہو جاتی ہے، وہ چیز دنیا کے سارے بیلنس کو آؤٹ کر دیتی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اتنا بڑا ظلم بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اس کی ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل آپ یہ سمجھیے جو حدیث میں بھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص تھا، 70 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اور 70 سال تک وہ سب کام اچھا کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، عبادتیں پوری کرتا رہا، سارے حقوق ادا کرتا رہا، اس کا بیلنس بالکل ٹھیک تھا، اس کا نامہ اعمال واز گڈ وین ہی پاسڈ اوے فرام دس ورلڈ۔ ایک کام اس نے جاتے جاتے یہ کیا کہ اس نے وراثت صحیح نہیں لکھی۔ اب جب اس نے وراثت صحیح نہیں لکھی تو اب آپ سمجھیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر اس کے 5 بچے ہیں، اگر اس کے 4 بچے ہیں، اور 4 بچوں میں سے اس نے چاروں کو جو برابر برابر جن کا جس حساب سے بھی حق تھا، بیٹا بیٹی کے حساب سے جو ملنا چاہیے تھا، اس میں سے ایک کو اس نے کم دے دیا اور ایک کو اس نے زیادہ دے دیا، تو وہ اولاد جس کو کم ملا، اب اس کی اولاد کو بھی ظاہر ہے وہ جو رزق اس کو ملنا چاہیے تھا اپنے نانا یا دادا کی طرف سے، وہ اس کی اولاد کو بھی کم گیا، تو مطلب ایک جنریشن ملٹیپلائی ہو گئی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اگر صحیح اس کو رزق کا حصہ ملتا جس اولاد کو نہیں ملا، وہ اپنا کاروبار کرتا، اس سے جو ایک قدرت میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہ اس کا حصہ ہے، وہ اس سے کاروبار کرتا، اس میں برکت ہوتی، اس برکت سے وہ آگے چلتی، اس کی نسل چلتی، وہ سب کچھ نہیں ہوا، تو وہ سب کچھ نہ ہونا اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اب جو تیسری جنریشن ہے اس کو کم ملا، چوتھی جنریشن کو اس سے کم ملا، کیونکہ جو ڈیسٹینیشن تھی وہ تو یہ تھی، پلان تو یہ تھا کہ جو تمام لوگوں کو برابر برابر حصہ ملے گا، تو وہ جو اولاد نمبر 4 ہے اس کا جو کاروبار ہوگا وہ اس کے بچوں کو ملے گا، پھر ان کے بچوں کا کاروبار ان کے بچوں کو ملے گا، تو اب جب کہ پہلی ہی نسل کو نہیں ملا تو وہ دوسری نسل تک نہیں پہنچا، پھر وہ تیسری نسل میں اس سے کم ہو گیا، ہو سکتا ہے چوتھی نسل کے پاس اتنا پیسہ ختم ہو گیا ہو کہ وہ اس میں سے کوئی مجبور ہو کے چور بن گیا ہو، اس نے چرانا شروع کر دیا، اس سے کوئی چھوٹا جو دائرہ چور کے جو بعد کی نسل آئی وہ اس سے کرپٹ نکلی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ نسل در نسل در نسل یہ سارا حساب اس ایک غلطی کے اوپر جا رہا ہے جو ناحق کی گئی تھی اس وقت وراثت کی تقسیم کے لیے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز کہاں تک پہنچے گی قیامت تک، اور جب قیامت میں وہ شخص میدان حشر میں آئے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو 70 برس تک کچھ بھی غلط نہیں کیا، یہ کیا میرے نامہ اعمال میں اتنا گناہ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اس ایک غلطی کا گناہ ہے۔ تو ہم دنیا میں جو غلطیاں کرتے ہیں، جو حق تلفیاں کرتے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں تو ہم دیکھتے تھے نا وہ اتنے محتاط جو ہمیں نظر آتے تھے، اتنے محتاط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا لمحہ لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، ایک ایک لمحے کے آپ ان کے ساتھی تھے، لیکن سب سے کم حدیثیں حضرت ابوبکر صدیق نے کوٹ کی ہیں۔
यूँ कि उनको डर लगता था कि मैं एक लफ़्ज़, एक ज़ेर ज़बर पेश गलत कर दूँ, ये ना हो कि मेरे दुनिया से जाने के बाद उस लफ़्ज़ को गलत समझा जाए, फिर आने वाले उससे गलत समझें, आने वाले उससे गलत समझें और ये ना हो कि मैं आखिर में इससे पकड़ा जाऊँ। इस हद तक उनके अंदर एहतियात थी, इसी चीज़ को लेकर। तो ये है अल्लाह की लानत, इसलिए अल्लाह की लानत कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम बजाए सोचें कि एक छोटी-सी बात के ऊपर अल्लाह की लानत, ये छोटी बात नहीं है। हक़ को नाहक़ के साथ मिक्स करने से जितना फ़साद फैलता है, जितना शर फैलता है, जितनी खैर ख़त्म हो जाती है माशरे से, ये है वजह कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे लानत करता है। ये है आयत नंबर हमारे पास ख़त्म हो गई, आयत नंबर 25 तक। हम यहीं पे फिर रुकते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे इसी मज़मून, थोड़ा-सा मज़मून अभी आगे और है, फिर उसके बाद दूसरा मज़मून बदलेगा, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने जो कुछ यहाँ पढ़ा, जो कुछ यहाँ समझा, उसका अगर हम समराइज़ करें और लुब-ए-लुबाब ये है कि रास्ता कैसा भी हो, हमको अपनी वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम अगर एक ऐसे अल्लाह ना करे एक ऐसी जगह रह रहे हों, जहाँ सब झूठ बोलते हों, डज़न्ट मैटर। मुझे सच बोलने का कितना ही नुकसान हो रहा हो, डज़न्ट मैटर। मुझे अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। वहाँ सभी कहें कि भई चलो आप ये खा सकते हैं तो आप ये भी खा लें, आप इस तरह का कारोबार कर सकते हैं तो ये भी कर लें, डज़न्ट मैटर। मेरी वैल्यूज़ हैं, चाहे दुनिया के एतबार से को उसमें कितना ही नुकसान हो, क्योंकि मेरा मामला ये बड़ा क्लियर है कि मुझको अपने रब को जवाब देना है और मुझको अपने रब का चेहरा देखना है और मुझे अपने रब का डर और खौफ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रास्ते पे चलने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने यहाँ जो पढ़ा इसमें जो कुछ गलती हो गई हो, जो कुछ उसमें कमी रह गई हो उसके लिए मुझे माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।